मैम जी जस्ट 1 मिनट में ठीक है चलिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है इंशाल्लाह। जो कल की आयतें थी हम पहले एक मरतबा रिवाइज कर लेते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु, ए लोगो तुम सब इबादत करो। या अय्युहन नासु, ठीक है, तमाम नोए इंसानी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पुकार कर अब इसमें तौहीद की बात हो रही है। ए लोगो तुम सब इबादत करो अपने रब की, वो जिसने तुमको तख्लीक किया, तुमको पैदा किया, और वो उन लोगों को भी जो तुमसे पहले थे, यानी उनको भी तख्लीक किया तुम्हारे साथ, ताकि तुम सब तत्तकून परहेजगार हो जाओ। वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत, और नाजिल किया आसमान से पानी, फिर निकाला उससे यानी उस पानी से फलों को रिस्क बनाकर तुम्हारे लिए। फिर नहीं तुम सब बनाओ अल्लाह के लिए अंदाज यानी बराबर का शरीक, कोई उसके बराबर ना ठहराओ, और तुम सब इल्म रखते हो, तुम सब जानते हो। और अगर तुम हो किसी शक में उससे जो नाजिल किया हमने अपने बंदे पर, हमारे बंदे पर यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो कुरान नाजिल किया, अगर तुम उसमें शक में पड़े हो, तो ले आओ एक सूरत इस मिसाल जैसी, यानी इस कुरान के मिसाल जैसी एक सूरह ले आओ, और तुम सब पुकारो अपने गवाहों को अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़कर अपने मददगारों को बुला लो, अपने गवाहों को बुला लो, यानी अपने मददगारों को बुला लो, अल्लाह के सिवा जिस जिसको बुलाना चाहते हो, अगर तुम हो सच्चे। मतलब ये जो दावा है तुम्हारा कि हम भी कुरान बना सकते हैं, अगर इस दावे में सच्चे हो, तो फिर क्या करो, अपने सारे शरीकों को जमा कर लो, जो जो तुम्हारी मदद कर सकता है उनके जरिए से एक सूरह बना लो। हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है सूरह है, ये मदनी सूरह है, मदीना में नाजिल हुई थी। इससे पहले भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चैलेंज किया कि पूरा कुरान अगर बना लो, फिर दूसरा चैलेंज किया, फिर और कम कर दिया, कहा कि 10 सूरतें ही बना लाओ। अगर तुम कुरान को ऐसे ही पूरा का पूरा नहीं बना सकते, तो 10 सूरतें बना लो। फिर उसके बाद ये कम करते करते फिर कि एक ही सूरत बना लो, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि हम भी इस तरीके का कुरान लिख सकते हैं। अब इसका जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर नेक्स्ट आयत में दे रहे हैं। ठीक है, आयत नंबर 24 सूरह बकरा। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। फ़इन लम, ठीक है, इन का तर्जुमा हम लोग पढ़ चुके हैं। इन का जब भी तर्जुमा आएगा तो हम क्या करेंगे, अगर, इफ, ठीक है, इंशाअल्लाह से आप लोग याद रख सकते हैं, इन यानी अगर। फ फिर, इन अगर, फिर अगर, लम नहीं, ठीक है, लम, ला, लईसा, ने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे जिसका तर्जुमा आपने नहीं में करना होता है। माँ के और भी तर्जुमे हमने देखे थे, लेकिन माँ का एक तर्जुमा नहीं में भी जाता है, तो लिख लें ये वर्ड्स, लम, माँ, लईसा, ला, ये सारे जो इनके तर्जुमे नहीं में भी जाएंगे। ठीक है, लम का भी तर्जुमा नहीं होगा। फिर अगर, फ फिर, इन अगर, लम नहीं, तफ़अलू, ता ये यतान वाला ता है, और वाव अलिफ यानी सब, प्लूरल, ठीक है, ता यानी तुम, वाव अलिफ यानी सब, तुम सब फ़अला, फ़अला यानी फेल, फेल यानी काम करना, ठीक है। फिर अगर नहीं तुम सब कर सको, यानी ये काम कर सको, क्या काम, ये सूरह बनाने का काम अगर तुम नहीं कर सको, वलन तफ़अलू, अब देखिए ये अंदाज किसी भी किताब का नहीं है, सिर्फ कुरान का अंदाज है कि जो चैलेंज इतने जोरदार तरीके से चैलेंज किया गया, और जोरदार तरीके से फिर इनकार कर दिया गया कि तुमसे ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, जो हम चैलेंज कर रहे हैं तुम कभी जिंदगी भर, और जिस जिस को जमा कर लो, पूरी दुनिया को भी जमा कर लोगे, तब भी उस चीज को पूरा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, फिर अगर नहीं तुम सब कर सको,
یہ جو بات تم کر رہے ہو کہ ہم سورہ قرآن بنا سکتے ہیں یا قرآن کی مثل دوسری سورے لا سکتے ہیں، تو اگر تم یہ نہیں کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا، یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے. یہ جو چیز ہے نا، اگر یہ بھی کہہ دیا ہوتا تو کوئی شک کی بنیاد آ جاتی، لیکن یہ جو بات ہے نا ابھی جو آگے آ رہی ہے، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے اور یہ کسی بشر کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہیں تم سب کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور لن ہرگز نہیں. دیکھیں لم کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں اور لن کا ترجمہ ہوتا ہے ہرگز نہیں، ول نیور. یہ ترجمہ ہمیشہ فیوچر میں لے کر جائے گا اور اس کے اندر سرٹینٹی شیورٹی ہوگی، یعنی کہ ایک تاکید ہوگی، ایک زور ہوگا. لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں. ول نیور کا ترجمہ اس میں لیا جائے گا. لم کا ترجمہ نہیں اور لن کا ترجمہ ہرگز نہیں. ٹھیک ہے. پھر اگر نہیں تم سب کر سکو، اور یہ واو حرف عطف ہے یعنی کنجنکشن ہے، اور ہرگز نہیں تم سب کر سکو گے. یہ فیوچر میں لے جاتا ہے بات کو. لن جو ہوتا ہے نا، بات کو ترجمہ کرتے وقت ہم اس کا ترجمہ مستقبل میں کریں گے، فیوچر میں کریں گے. نہیں کر سکو گے یعنی فیوچر ہو گئی نا، یو ول نیور، تو ول آ گیا تو پھر وہ فیوچر میں چلا گیا. اور ہرگز نہیں تم سب کر سکو گے. ٹھیک ہے. یہاں پر تم کر سکو یہ پاسٹ ہو گیا اور یہ فیوچر ہو گیا کہ تم نہیں کر سکو گے. یہاں پر آ جائے گا تم ہرگز نہیں کر سکو گے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیلنج کا جواب دے دیا کہ یہ کوششیں تمہاری کرنا بیکار ہے اور یہ باتیں تو جو تم منہ سے نکال رہے ہو تو بالکل ہی جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک آیت کے برابر بھی کوئی آیت تم نازل کر کے دکھا دو، یعنی اس جیسی کوئی مثل بنا کر دکھا دو. اور ہرگز نہیں تم سب کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر اتقو، واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے وقایا یعنی ڈرنا. ٹھیک ہے. بچنا، ڈرنا. واو الف، تم سب ڈرو. تم سب کیا کرو؟ ڈرتے رہو. النارا، نار کہا جاتا ہے آگ کو. اس کا روٹ ورڈ ہے نون واو را. اچھا، نور اور نار دونوں کا روٹ ورڈ ہے نون واو را. ٹھیک ہے. نون واو را. کیوں دونوں کا روٹ ورڈ ہے؟ آگ یہ جو ہے آگ کا بھی روٹ ورڈ نور ہے اور نون واو را ہے، اور نور جو ہوتی ہے لائٹ اس کا بھی روٹ ورڈ نون واو را ہے. تو کیونکہ دونوں چیز میں کیا ہوتی ہے؟ روشنی ہوتی ہے، لائٹ ہوتی ہے نا. نور جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی لائٹ ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اور نار جو ہے آگ جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی روشنی ہوتی ہے. اسی لیے دونوں کا روٹ ورڈ ہے نون واو را. ٹھیک ہے. پھر تم سب ڈرو النارا، آگ سے. اب دیکھیں نار جو لکھا ہوا ہے اس کے پہلے ال لگایا ہوا ہے. ال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی خاص چیز، کوئی اسپیسیفک چیز، کوئی ڈیفینیٹ چیز ہے. یہ آگ جو ہے کوئی عام آگ نہیں ہے، یہ کوئی خاص آگ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ال لگانے سے وہ چیز اسپیسیفک یعنی خاص ہو جاتی ہے. تو یہ کون سی آگ کی بات ہو رہی ہے؟ جہنم کی آگ کی بات ہو رہی ہے. یہ کسی دنیا کی یہ عام سی آگ کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ جہنم کے آگ کی بات ہو رہی ہے. پھر ڈرو آگ سے، یعنی کون سی آگ؟ جہنم کی آگ سے. التی، وہ جو. وقود، اچھا یہ جو ہم نے پڑھا تھا الذی، اسی کا فیمینن ورژن ہے، اس کا ہی فیمیل ورژن ہے التی. ٹھیک ہے. الذی میل کے لیے ہو جاتا ہے اور التی فیمیل کے لیے ہو جاتا ہے. تو دونوں کا ترجمہ وہی ہوتا ہے، وہ جو، the one who. ٹھیک ہے. التی، وہ جو. فیمیل ورژن کیوں ہے؟ کیونکہ نار جو ہے نا آگ کو فیمیل مانا جاتا ہے، اسی لیے التی. اگر یہ آگ کو میل مانا جاتا، اگر یہ مذکر مانی جاتی آگ، تو پھر یہ الذی ہوتا. ٹھیک ہے. یہ التی، وہ جو. وقودھا، وقود واو قاف دال، واو قاف دال اس کا روٹ ورڈ ہے وقت. وقت کا مطلب ہوتا ہے ایندھن یعنی فیول، جو گاڑی میں ایندھن ڈالا جاتا ہے نا وہی. وقودھا، اس کا ایندھن. الناسو والحجارہ، الناسو انسان،
یہ کل بھی آیا تھا ورڈ ہمارا یا الناسو. ٹھیک ہے, الناسو اس کا روٹ ورڈ ہے انس, انسان سے بنا ہے, انسان کا پلورل ہے الناس, حمزہ نون سین, انس, انسان, اس کا ایندھن ہے, اس کا فیول ہے, کس کا, اس آگ کا, اس جہنم کی آگ کا فیول کون ہے, انسان. والحجارہ, ح جیم را, روٹ ورڈ ہے ح جیم را, حجر کہا جاتا ہے پتھر کو, اور پتھر, اس کا ایندھن, اس آگ کا ایندھن, ایندھن وقود یعنی ایندھن یعنی فیول, ہاں یعنی اس کا ایندھن, الناسو انسان, والحجارہ اور پتھر ہیں. اچھا یہ ہم نے وہ پڑھا تھا نا, ہم کا, کم, یہ نا, اسی کا ہو کا فیمینن ورژن ہے ہاں. اگر ہو کہا جائے گا تو وہ میل کے لیے ہو جاتا ہے, اور ہا کہا جاتا ہے تو فیمیل کے لیے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وقودھا, اس کا, کیونکہ یہ فیمیل بن گئی نا, آگ فیمیل ہے, اسی لیے اللتی آ گیا الزی کی بجائے, اور یہ فیمیل ہے اسی لیے ہا آ گیا ہو کی بجائے. ٹھیک ہے, فتقو تو تم سب ڈرو اس آگ سے, وہ جس کا, اس کا ایندھن, الناس انسان ہے, وہ اور الحجارہ اور پتھر ہے. اعدت للکافرین, اعدت, اب عین دال دال, اس کا روٹ ورڈ ہے عین دال دال. اعدت عدد کی گئی ہے یعنی طے کی گئی ہے, تیار کی گئی ہے. اعدت تیار کی گئی ہے, للکافرین. اب دیکھیں اعدت ہے نا, یہ پاسٹ ٹینس ہے, اور پاسٹ ٹینس میں یعنی کہ ماضی میں جب بھی فرسٹ لیٹر کے اوپر دمہ آ جاتا ہے اور سیکنڈ لیٹر کے نیچے کسرہ آتا ہے, دمہ کسرہ یعنی پیش اور زیر کا جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیسو کا کمبینیشن ہوتا ہے, ماضی مجہول کا کمبینیشن ہوتا ہے. یعنی اب اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کریں گے اس نے تیار کیا, بلکہ ہم یوں ترجمہ کریں گے تیار کیا گیا. ٹھیک ہے, اعدت تیار کی گئی, تیار کیا نہیں کسی نے بلکہ تیار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ترجمے کو الٹا کر دیں گے انشاءاللہ, اور بھی ایگزامپلز آ جائیں گے تو اور بات مزید واضح ہو جائے گی. اعدت تیار کی گئی ہے یعنی کہ آلریڈی آنکھ تو تیار ہے, لیکن ابھی اس کو بھڑکانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے, اس کو اور زیادہ کیا مطلب وہ جو اس کو اگنائٹ کرنے کے لیے, اس کو اور شعلے دینے کے لیے کس کی ضرورت ہے, انسان اور پتھر, جو کہ اپنے اپنے انجام کو جب پہنچ جائیں گے, جب حشر کا مطلب معاملہ ہو جائے گا, اس کے بعد یہ سب جا کے اس کا ایندھن بنیں گے. ٹھیک ہے, وہ عدت تیار کی گئی ہے, للکافرین, لی لیے, یہ حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے, جیسے ہم نے للہ ہی دیکھا تھا اللہ کے لیے, تو لی لیے. ٹھیک ہے, فور لیے, الکافرین, اینا مطلب کیا ہوتا ہے, پلورل جمع, جہاں پر بھی اینا آ جائے گا تو جمع کی بات ہو رہی ہے, ایک کی نہیں بلکہ بہت ساروں کی بات ہو رہی ہے. اور کافر, کافر انکار کرنے والا. دیکھیے کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے, دا ڈس بلیور, ہے نا, یعنی کہ دا ون ہو ڈس بلیو, جو انکار کر دے. تو اب اس کا کافر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اصل کافروں کی بات ہو رہی ہے, ہر وہ شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے وہ کافر کہلائے گا. ٹھیک ہے, تو عدت تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے, جو انکار کرتے ہیں, دوز ہو ڈس بلیو, ہے نا, انکار کرنے والوں. اس کا روٹ ورڈ ہے کفرا, کفرا, کفر کرنا, انکار کرنا, یعنی کہ جو بھی اس کی بات کا انکار کرے گا, اور یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چیلنج کر رہا ہے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے, وہی آگ تیار کر رکھی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اب دیکھیں یہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا انسان اور پتھر ہیں. پھر اگر ایک مرتبہ پہلے اس کا میننگ دیکھ لیتے ہیں, پھر ایکسپلین کرتے ہیں. پھر اگر نہیں تم سب کر سکو, یعنی کیا نہیں کر سکو, وہ جو چیلنج ہے اس کو پورا نہ کر سکو, ایسے قرآن جیسی صورت نہ لا سکو, اور ہرگز نہیں تم سب کر سکو گے, یہ کام تم سے ہرگز تمہارے بس کی بات نہیں ہے, ہرگز تم سب نہیں کر سکو گے, تو تم سب, واو الف, تم سب, اتقو ڈرو, اس آگ سے, وہ جس کا, آگ سے وہ جس کا, اس کا ایندھن, اس کا فیول انسان اور پتھر ہیں,
تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کھلا چیلنج کیا کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم کتاب تیار کر سکتے ہیں، ہم قرآن لے آ سکتے ہیں، ہم بھی ایسی باتیں لکھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمیں بھی شاعری آتی ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کھلا چیلنج کر دیا کہ ایک صورت بنا کے بتا دو اس جیسی، اور جس جس کو جمع کرنا ہے پوری دنیا کو لے آؤ اور جمع کر کے پھر ایسی ایک سورہ بنا کر دکھا دو۔ اور تم اگر نہیں کر سکو، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، یعنی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلے کہا لا ریب فی، اس کے اندر کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں۔ جب بھی اتنے مطلب تاکید کے ساتھ یہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ دیکھیں کسی بھی کتاب کا، دنیا کی کوئی بھی کتاب ہوگی نا، تو اس کے اندر پہلے آتھر کیا لکھتا ہے؟ سب سے پہلے جو پریفیز ہوتا ہے، فورورڈز ہوتے ہیں، اس میں جب آتھر اپنا نام لکھتا ہے، پھر اس کے نیچے کوئی کتاب کا انٹرو لکھتا ہے، تو پھر کیا لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے نیچے کہ اگر اس میں کسی بھی قسم کی غلطیاں ہوں تو پھر آتھر کو اس چیز کا یا پبلشر کو اس کے بارے میں بتایا جائے، انفارم کیا جائے، اور جو بھی اس کی غلطیاں ہیں اس کے لیے معذرت، یعنی اس کے لیے معافی۔ ٹھیک ہے؟ صرف واحد دنیا کی یہ کتاب ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے لا ریب فی، اس کے اندر کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے۔ ایک یہی کتاب ہے دنیا کی جس کے اندر آتھر نے، سب سے پہلے لکھنے والے نے یہ لکھ دیا کہ اس کے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہے، کوئی بیشی نہیں ہے، کسی بھی قسم کی نہ شک ہے، نہ کسی قسم کا ریب ہے، نہ ڈاؤٹ ہے، نہ کسی قسم کی غلطی ہے۔ ایک غلطی تو نکال کے دکھا دو یا اس جیسا ہی کچھ بنا کے دکھا دو، لیکن تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکو گے۔ اب جب تم نے یہ چیلنج کر رہے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتاب کے متعلق تم یہ چیلنج کر رہے ہو، اور تم جانتے ہو کہ تم یہ نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا جو ایندھن ہے، جو فیول ہے، وہ کون ہے؟ انسان اور پتھر۔ اب دیکھیں ایندھن کیا کرتا ہے، جو فیول ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، ایک جلتی ہوئی آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے کام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کام میں لیا جاتا ہے۔ اور انسان اور پتھر، انسان کا مطلب تو یہ ہو گیا جو بھی انکار کرنے والا ہے وہ ہو گیا۔ اب یہ جو پتھر ہے اس کے دو ترجمے بتائے گئے ہیں، مفسرین نے دو اس کے وہ کیے ہیں انٹرپریٹیشنز، کہ ایک انٹرپریٹیشن تو یہ ہے اس کا، ایک جو ترجمہ بتایا گیا ہے کہ پتھر کو کیوں وہ بنایا جائے گا، مطلب ایندھن بنایا جائے گا، کیونکہ پتھر جو ہوتا ہے، جو پتھر کا جو کوئلہ ہوتا ہے وہ لکڑی کے کوئلے سے زیادہ مضبوطی، اور اس کی آگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ دیر پا ہوتی ہے، دیر تک جلتی ہے اور سخت ہوتی ہے، مطلب اس کی آگ زیادہ بھڑکاتی ہے آگ کو، ٹھیک ہے، جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ پتھر کو بھی مطلب جو آگ ہے اس کا ایندھن بنایا جائے گا۔ دوسرا اس کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ آئیڈل ورشپرز تھے، کیونکہ یہ لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے، تو جو ان کی مورتیاں ہوتی تھی وہ کس چیز کی ہوتی تھی؟ پتھروں کی ہوتی تھی۔ تو ان کے پتھروں کی جو مورتیاں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ جل رہی ہوں گی اس آگ میں۔ کیوں جلائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ ان کے پتھروں کی مورتیوں کو؟ تاکہ ان کو پھر ندامت ہو، تاکہ یہ پھر اپنے آپ کو محسوس، یہ ہیوملیشن محسوس کریں کہ ہائے ہم کتنے حقیر تھے، ان پتھروں سے مانگا کرتے تھے، ان کے سامنے سروں کو جھکایا کرتے تھے، یہ ہیں ہمارے معبود، یہ دنیا میں ہمارے معبود تھے، ان کو ہم نے اپنا بڑا مان لیا ہوا تھا، تاکہ ان کو مزید ندامت ہو اور اپنے مطلب گناہ پر مزید پچھتائیں یہ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ ان کے بتوں کو، ان کو یہ جن کو پوجتے ہیں ان کو بھی کیا کرے گا؟ ایندھن بنا کر، یعنی اس کا فیول بنا کر اس آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اور عدت للکافرین، وہ آگ آلریڈی تیار کر دی جا چکی ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ بس وہ آگ کیا کر رہی ہے؟ اب انتظار ہی کر رہی ہے کہ بس آئیں اور یہ کافر جو ہیں پھر ان کو اس آگ میں جھونک دیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر نہیں تم سب کر سکو، اور ہرگز نہیں تم سب کر سکو گے، تو تم سب ڈرو آگ سے، وہ جو اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بات کس چیز کی؟ پہلے ہم نے جو دو آیتیں پڑھی تھی 21 اور 22، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اپنی توحید کا ذکر کیا، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت، تو ایمان بالتوحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان باللہ، یعنی اللہ پر ایمان لانا۔ نیکسٹ آیت جو تھی آیت نمبر 23،
اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم شک میں پڑے ہو ہمارے بندے پر جو ہم نے نازل کیا، یعنی توحید بالرسالت، ایمان بالرسالت، ایمان لانا ہے کس پر؟ رسول پر بھی ایمان لانا ہے. اگر تم رسول پر ایمان لائے ہوتے تو پھر قرآن پر تم ہرگز شک نہ کر رہے ہوتے. شک کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اگر تم ان کو مان رہے ہوتے تو پھر ان کے مطلب ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بول کو تم کیا کرتے؟ اس کو سچ مانتے، اس کو حق مان لیتے. یہاں پر یہ بات ہو گئی. اب یہاں سے جو بات آ رہی ہے آگ اور اس کی پتھروں کی، یہ ساری آگ یہ مرنے کے بعد کی بات ہے نا. توحید مطلب جی توحید کی بات ہو گئی، رسالت کی بات ہو گئی. اب یہ کیا ہے؟ آخرت کی بات. اسی چیز کا وہ لوگ انکار کر رہے تھے مشرکان مکہ کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. جب ہم کے بوسیدہ ہو جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں گل چکی ہوں گی، سڑ چکی ہوں گی اور ہم پوری طرح سے مٹی بن چکے ہوں گے، تب ہم دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے. ایسے تو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، یا ایسے تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر انڈائریکٹ وے میں توحید، رسالت اور آخرت تینوں چیز کو یہاں پر اکٹھا کر دیا ہے، یہ 3-4 آیتوں میں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیں وہاں پر دوزخ کا تذکرہ آیا، نار کا، آگ کا تذکرہ آیا. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے اور یہ اس قرآن کا اسلوب ہے. طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی جہنم کا ذکر آئے گا وہاں جنت کا ذکر آئے گا. جہاں ایمان والوں کی خصوصیت بیان کی جائیں گی وہاں پر انکار کرنے والوں کی کیریکٹرسٹکس بھی بیان کی جائیں گی. جہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشخبری دیں گے تو پھر اس کے بعد کہیں نہ کہیں وعید بھی آئے گی، وہاں پر ڈراوے والی آیتیں بھی آئیں گی. کیوں؟ تاکہ انسان اپنا جائزہ لے لے، اپنے آپ کو ریفلیکٹ کر لے، ان آیتوں کو اپنے اوپر اینالائز کر لے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. یعنی کیا ہم ایمان والے ہیں یا کافر ہیں، یا ہم جنت میں جانے والے ہیں یا جہنم میں. اگر ہم ایسے اعمال کر رہے ہیں جو کہ جنت کی طرف نہیں لے جاتے تو پھر کیا کرے انسان؟ اپنے آپ کو درست کر لے. تو یہ قرآن کا اسلوب ہے. جہاں جنت کا تذکرہ ہوگا وہ جہنم کا ہوگا، جہاں ایمان والوں کی خصوصیت بتائی جائیں گی تو وہاں کافروں کی، جہاں کافروں کی وہاں ایمان والوں کی، جہاں جنت آ رہی ہے تو دوزخ کا بھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب آنکھ کی بات ہو گئی. اب نیکسٹ آیت میں جنت کی بات ہوگی. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. وبشر، و اور بشر بشارت دے دو، با شین را. بشر روٹ ورڈ ہے اس کا، با شین را. بشارت دے دو یعنی خوشخبری دے دو، یعنی گلیڈ ٹائڈنگس. ٹھیک ہے، اور بشارت دے دو یہ حکم ہے، کمانڈ ہے، حکم امر ہے. اور خوشخبری سنا دو الذین آمنو، کیونکہ ابھی کافروں کی بات ہوئی تھی کہ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے وہ آنکھ تیار کی گئی ہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ چلو وہ رہے کافر، وہ تو ہے کافر جو، لیکن ان میں سے ایمان لے آئیں گے. اب ان کے لیے خوشخبریاں بتائی جا رہی ہیں. اور بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، یعنی ان کو گلیڈ ٹائڈنگ سنا دی جائیں. اور خوشخبری سنا دو الذین، ان لوگوں کو جو آمنو وہ سب ایمان لائے. اب دیکھیں آپ لوگوں کو پہلے بھی ہم نے بتایا تھا آمنو اور آمینو میں فرق یاد رکھیں کہ میم کے اوپر زبر ہوگا تو ایمان لائے، اور میم کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہوگا تو ایمان لاؤ، وہاں پر حکم ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پر پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے. اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو وہ سب ایمان لائے. وعملوا الصالحات، و اور واو الف ان سب نے، عین میم لام عمل کیے. ٹھیک ہے، عملو عمل کیے، الصالحاتی صالحاتی سواد لام ہا، صلح اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے نیک. صالحتن کا پلورل ہے صالحاتن. جس ورڈ کے بھی آخر میں یہ کھڑی زبر اور تا آ جاتا ہے، یا الف اور تا کہہ لیں اس کو، دونوں ایک ہی بات ہے. الف تا کہہ لیں یا کھڑی زبر تا کہہ لیں تو یہ پلورل ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ ہوتا ہے، فیمینن پلورل ہوتا ہے، جمع مؤنث ہوتا ہے. صالحاتن نیکیاں، نیک اعمال. ٹھیک ہے، ایک نیک عمل نہیں، نیک اعمال، بہت سے نیک اعمال. اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو سب ایمان لائے اور ان سب نے عمل کیے، الصالحات یعنی نیک. ٹھیک ہے، نیک اعمال کیے. ان لہم جنات. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر
چلے ہم ایکسپلینیشن بعد میں کریں گے, پہلے ورڈ ٹو ورڈ کر لیں. اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو وہ سب جو ایمان لائے اور ان سب نے عمل کیے نیک, انا کہ لہم لا لیے ہم ان کے لیے. اب یہ جو ابھی لل کافرین کا لی آیا تھا اور یہ لہم میں جو لا آ رہا ہے, تو آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ پریپوزیشن یعنی حرف جر کو کبھی لی کی طرح لکھا جائے گا, کبھی لا بھی لکھا جائے گا. دونوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فور, لیے. ٹھیک ہے, تو یا تو لی بھی آ سکتا ہے یا لا بھی آ سکتا ہے, لیے کے لیے ترجمہ ہوگا وہاں پر. کہ اب اس سے پچھلی آیت میں ان آیا تھا, ان کا ترجمہ ہم نے اگر کیا. اب یہاں پر آ رہا ہے انا, انا کا ترجمہ ہوگا کہ, دیٹ. ٹھیک ہے, انا کہ لہم لا لیے ہم ان کے لیے جنات. جنات یہ جنت کا پلورل ہے, جنات. جنتن ایک جنت, جناتن بہت ساری جنتیں. تو جنات یعنی باغات. جنت کا مطلب ایکچولی میں ہوتا ہے باغ یعنی گارڈن. ٹھیک ہے, اور اس کا روٹ ورڈ ہے جیم نون نون, جیم نون نون. کیونکہ جنت جو ہے, اچھا جن جو ہوتے ہیں نا, جنات جو ہوتے ہیں یہ جنت ہے, اور وہ جن جو ہوتے ہیں تو جن کا بھی وہ جو روٹ ورڈ ہے جیم نون نون ہے, اور یہ جنت جو ہے اس کا بھی روٹ ورڈ ہے جیم نون نون. کیونکہ جنت بھی پوشیدہ ہے ہماری آنکھوں سے, چھپی ہوئی ہے, ہڈن ہے, اور جن جو ہوتے ہیں وہ بھی پوشیدہ ہیں, آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں, اسی لیے دونوں کا روٹ ورڈ ہے جیم نون نون. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دیکھیں صالحات اسی طریقے اسی پیٹرن پر لکھا ہوا ہے, الف اور تا. یہاں پر جنات بھی اسی پیٹرن پر الف اور تا لکھا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ پلورل کی بات ہو رہی ہے, ایک جنت کی بات نہیں ہو رہی ہے, بہت ساری جنت, بہت سارے باغات کی بات ہو رہی ہے. اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو وہ سب جو ایمان لائے اور ان سب نے عمل کیے نیک, کہ ان کے لیے ہم ان کے لا لیے لہم ان کے لیے جنات ہیں, باغات ہیں, تجری جاری ہیں, بہتی ہیں, جیم را یا, اس کا روٹ ورڈ ہے جیم را یا. تجری یعنی بہتی ہیں, من تحتیہا من سے, تحتی نیچے, ہا اس کے, تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے. ٹھیک ہے, اور تحت کا اپوزٹ ہے فوق, فوق تحت, وہ انشاءاللہ نیکسٹ اس میں آئے گا تب ہم بتائیں گے. تحت کا ابھی ترجمہ لکھ لیں نیچے. ٹھیک ہے, یہ کچھ ڈائریکشنز ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ یاد کرتے چلیں. جیسے اس سے پہلے آیا تھا قبل, قبل یعنی بیفور, پہلے. یہاں پر آ رہا ہے تحت, تحت یعنی نیچے. ٹھیک ہے, باغات ہیں, جاری ہیں یا بہتی ہیں, اس کے نیچے سے, من سے, تحت نیچے, ہاں اس کے کس کے, اس جنات کے, ان باغات کے, ان باغات کے نیچے سے, انہار, نہر کا پلورل ہے انہار. ٹھیک ہے, نہر یعنی کہ نہر, اور انہار اس کا پلورل ہو گیا بہت ساری نہریں, ریورز. تو یہاں پر بہت ساری ریورز کی بات ہو رہی ہے, ایک ریور کی نہیں بات ہو رہی ہے. جنات باغات ہیں, جاری ہے, اس کے نیچے سے نہریں, کلما, کلما یہ ایک ہی انٹیکٹ ورڈ ہے, یہ کل اور ما الگ الگ نہیں ہے. کلما ایک ہی ورڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے جب بھی. ٹھیک ہے, جب بھی, وین ایور. کلما جب بھی, رزقو منہا, رزقو. اب دیکھیں اعدت آیا تھا ورڈ, وہ ہم نے آپ کو کیا بتایا, پیسو یعنی مجہول ہے, ماضی مجہول, پاسٹ پیسو. یہ رزقو بھی پاسٹ پیسو ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے, پہلے لیٹر پر دمہ آ رہا ہے, پیش آ رہا ہے, دوسرے لیٹر کے نیچے کسرہ آ رہا ہے یعنی زیر آ رہا ہے. تو پیش اور زیر اس طریقے سے جب بھی آئے گا پاسٹ ٹینس میں, تو ہم ترجمہ اس کا الٹا کریں گے. رزقہ کا مطلب کیا آتا ہے کہ اس نے رزق دیا, اور رزقہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو رزق دیا گیا. ٹھیک ہے, یعنی ایک جگہ پر وہ کام کرنے والا ہے اور ایک جگہ پر اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. تو جب اس کے اوپر کام کیا جائے گا تو وہ پیسے ہو جائے گا, یعنی الٹا ترجمہ ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے, تو رزق کو رزق دیا جائے گا, کس کو, واولف ان سب کو, واولف یعنی پلورل ہوتا ہے نا سب کو. جب بھی رزق دیا جائے گا ان سب کو, منہا اس سے, ہاں اس, من سے, ہاں کس سے, یعنی اس جنت میں, وہاں پر اس جنت میں سے رزق دیا جائے گا, من ثمرۃ کسی بھی پھل میں سے, ثمرن. دیکھیں کل ورڈ آیا تھا ثمراتن,
मिन समराती, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए पानी नाजिल किया और फिर उसमें से बहुत सारे फल निकाले। तो वहां पर प्लूरल था समरात, अलिफ और ता के साथ, और यहाँ पर उसका सिंगुलर आ रहा है समरतुन, एक फल। जब भी कोई फल दिया जाएगा, रिज़्क़न, रिस्क बनाकर, उनको कोई भी फल जब भी जन्नत में रिस्क बनाकर फल दिया जाएगा, औलू, कॉफ वाव लाम, इसका रूट वर्ड है कॉफ वाव लाम, वो अलिफ जो है उससे रिप्लेस हो गया वाव की जगह से, क्योंकि हरफे इल्लत है, वीक लेटर है, अलिफ वाव या, तीन वीक लेटर होते हैं, तीन हरफे इल्लत होते हैं, जो कि अपनी जगह को तब्दील कर लेते हैं। कभी कभी अलिफ की जगह वाव आ जाता है, वाव की जगह या आ जाता है, या की जगह अलिफ आ जाता है, कभी कभी दोनों, तीनों में से कोई ना कोई गायब भी हो जाता है। तो ये तीन लेटर ऐसे हैं जो अपनी जगहों को तब्दील करते रहते हैं, इनको वीक लेटर कहा जाता है। वीक यानी कमजोर, इल्लत, अलील हैं, बीमार हैं, हुर्फे इल्लत। ठीक है, तो समरतिन, फल, रिस्कन, रिस्क बनाकर, कौलू, तो वो सब कहेंगे, हाजा, ये, हाजा मतलब दिस, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ना, हाजा, हा उलाई, हाजी, हा उलाई, उलाई का, तो ये वही हाजा है। हाजा का मतलब होता है दिस, ये, ठीक है, ये, अल्लजी, वो है जो, रुजिकना, देखें ये रुजिक, रुजिक वर्ड आ रहा है, दोबारा से आ रहा है, रुजिक यानी रिस्क दिया गया, ना, हमको, रिस्क दिया गया हमको, मिन कबलू, इससे पहले, इससे पहले यानी दुनिया में जो रिस्क दिया गया है, तो बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। यानी हम जो दुनिया में खाते आए थे, सेब खा रहे थे, अनार खा रहे थे, खजूरें खा रहे थे, वही सारी चीजें हमें जन्नत में मिल रही हैं। ठीक है, व ऊतू बिही मुतशाबिहा, वो सब कहेंगे ये तो वही है, वो जिस जिस जो रिस्क दिया गया हमें इससे पहले, यानी दुनिया में, व ऊतू, और वाव अलिफ, उन सबको, ऊतू अता किया गया, दिया गया। ठीक है, ये भी क्या है, पैसिव ही है, हमजा के ऊपर क्या आ रहा है, दम्मा आ रहा है, पेश आ रहा है। व ऊतू, और उनको दिया गया, भी ही, उससे, मुतशाबिहा, उससे मिलता जुलता, मुशाबे कहा जाता है सिमिलर, यानी शीन बा हा, इसका रूट वर्ड है शिबा, शुबा यानी हम कहते हैं ना, शबी ले ली किसी ने उस चीज की, मतलब उसकी सूरत ले ली, उसका उसी जैसा दिखने लगा, तो शबी कहा जाता है उसी चीज को की सूरत ढाल लेना। ठीक है, तो मुतशाबिहा यानी सिमिलर होना, बिल्कुल देखने में वो बिल्कुल सिमिलर होंगे, एक जैसे दिखते होंगे, और उन सबको दिया गया, अता किया गया, उससे, मुतशाबे, उससे मिलता जुलता, उससे सिमिलर, उससे दिखने में एक जैसा, उससे मिलता जुलता, वलहुम, व, और, ला, लिए, हम उनके, और उनके लिए, ये आया था, दोबारा दोबारा आ रहा है, लहुम, अन्ना लहुम, उनके लिए जन्नात है, बागात है, और उनके लिए, फी हा, फी में, हा उसमें, किसमें, उस जन्नत में, उस बागात में, अजवाजुम मुतहरतुन, अजवाज जो है जौज का प्लूरल है, अजवाज, जौज एक बीवी, अजवाज बहुत सारी बीवियां, मुतहरतुन, तोय, हरा, तहार, तहारत वाली, यानी पाकीज़ा, यानी प्योर। ठीक है, तोय हरा इसका रूट वर्ड है, और ये गोलता इंडिकेट कर रहा है फेमिनिन को, पाकीज़ा बीवियां होंगी उनके लिए, उसमें पाकीज़ा बीवियां होंगी, वहुम, और उनके लिए, वह, और, हम, वो, सॉरी उनके लिए नहीं, हम वो, फी हा, फी में, हा उसमें, यानी उस जन्नत में, हा की जो जमीर है ना, ये सब जगह पर जन्नत के लिए जा रही है, बागात के लिए, और वो उसमें खालिदूना, खालिद, खालिद कहा जाता है हमेशा रहने वाला, एवरलास्टिंग, मतलब कभी ना रुकने वाला, कभी ना खत्म होने वाला, खालिद हमेशा रहने वाला, ख, लाम, दाल, ख, लाम, दाल इसका रूट वर्ड है। अच्छा, जन्नत का एक नाम खुल्द भी है, अगर आप लोगों को पता हो, खुल्द, खुल्द का क्या मतलब होता है, हमेशा रहने वाली, जन्नत कभी खत्म नहीं होगी ना, इसीलिए उसका एक नाम खुल्द भी है। वो अगर आप लोगों ने शेर सुना होगा कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन, है ना, तो खालिद, खालिद हमेशा रहने वाला, और ऊना लग गया, हमेशा रहने वाले, प्लूरल हो गया, जमा का सीगा हो गया, ऊना और ईना लगने से प्लूरल हो जाता है, वो सब हमेशा रहेंगे, फीहा उसमें। ठीक है, और
خوشخبری دے دو ان لوگوں کو وہ سب ایمان لائے اور ان سب نے عمل کیے نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں، یعنی ایک جنت نہیں بہت ساری جنتیں یعنی باغات ہیں. جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ. باغات ہیں، جاری ہیں یا بہتی ہیں اس کے نیچے سے، من تحتیہا، من یعنی سے، تحت نیچے، ہا اس کے، اس جنت کے نیچے سے بہتی ہیں، سوری جاری ہیں یا بہتی ہیں، الانہار نہریں یعنی ریورز. جب بھی ان سب کو رزق دیا جائے گا اس سے، اس جنت میں سے، من ثمرتن کسی بھی پھل سے رزق دیا جائے گا ان کو رزق بنا کر. وہ سب کہیں گے یہ وہ ہے جو رزق دیا گیا ہمیں اس سے پہلے، یعنی دنیا میں بھی یہی دیا گیا، اور ان سب کو دیا گیا اس سے، یعنی اس جنت میں ان کو دیا گیا بیہا متشابہہ، اس سے ملتا جلتا، اس سے سملر، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ، مطہرہ یعنی پاکیزہ، ازواج یعنی جو بیویاں، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاک باز بیویاں ہوں گی، اور وہ سب اس میں، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. لام دال ہمیشہ رہنے والا، ٹھیک ہے، ہمیشہ رہیں گے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وہاں پر آگ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تو تیار کر دی گئی ہے، اس میں انسان اور پتھر جو ہوں گے اس کا ایندھن بنے گے. یہاں پر کہا گیا کہ لیکن جو ایمان لائے گا، دو کنڈیشن، ایمان لانا ہے اور عمل صالح کرنا ہے. تو دیکھیں جب بھی بارہا قرآن میں بہت ساری جگہ پر آپ دیکھ لیں گے، ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور شرط لگا دی ہے، عمل صالح، نیک عمل کرنا، یعنی گڈ ڈیڈز ضروری ہے ود ایمان. خالی بلیو اور فیتھ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، عمل صالح، نیک عمل ہونے چاہیے. کہ کوئی شخص ہے ایمان نہ لائے اور نیک عمل کرتا رہے تب بھی اس کا کیا ہے، کیونکہ ایمان نہیں لایا اور صرف نیک عمل کیے دنیا میں، تو کوئی جنت کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی. اسی طرح صرف ایمان لے کر آ گئے، یعنی ایمان یعنی صرف کلمہ پڑھ لیا اور کوئی نیک عمل نہیں ہے، تب بھی کہیں نہ کہیں پھر اس کی پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایمان اور عمل صالح کرے تو اس کے لیے بشارت کس چیز کی ہے، کہ ان کے لیے باغات ہیں. اب دیکھیں باغات کے کس طریقے کے ہیں، ان کا نیچرل اریگیشن سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا. دیکھیں ایک باغ ہوتا ہے، اب اس کے باغوں میں کیا کیا جاتا ہے، مالی آتے ہیں اور پانی دیتے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے باغ بنا دیے ہیں جس کے نیچے سے ان کے دامن میں نہریں بہ رہی ہیں. اب الگ سے پانی دینے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی نیچے سے جڑوں کو مطلب تری مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، اور وہ باغ جو ہیں پھل پھول رہے ہیں. تو ایک قسم کا سوچے کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ وہ باغ ہے، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور اس کے اندر سارے پھل ہیں، جیسے چاہیں جو پھل کھانا چاہیں وہ پھل توڑ لیں. اچھا، اور یہ کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو مہمان نوازی ہے، یہ قرآن میں جو تذکرہ آتا ہے جنت کا، یہ صرف انیشیل مہمان نوازی ہے. جیسے ہم ویلکم جوس لیتے ہیں نا، جب شادی وغیرہ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے، آپ کو ویلکم جوس دیا جاتا ہے، بعد میں مین کورس بعد میں اسٹارٹ ہوتا ہے، ڈیزرٹ اینڈ آل، ہے نا، وہ ساری چیزیں بعد میں آ رہی ہوتی ہیں. لیکن جب ہم جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو کچھ انیشیل جو مہمان نوازی ہوتی ہے، جو ہوسٹنگ ہوتی ہے، وہ چھوٹی موٹی ہوتی ہے. تو یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ شروعاتی مہمان نوازی ہے جو کہ جنت میں جاتے ہی ملے گی. اب اس میں کیا ہوگا کہ انسان کو جنت میں داخل کر دیا گیا، جنت میں اب جیسے ہی داخل ہوگا تو اس کو ایسا محسوس نہ ہو کہ میں کیا ہوں، بالکل اجنبی یہاں پر ہوں. اور کیسی، کیونکہ جنت وہ اتنی چھوٹی سی جگہ تو نہیں ہوگی. ایک انسان جب کسی نئی جگہ پر جاتا ہے اور وہ جگہ بھی بالکل بڑی ہو اور مطلب ایسی ہو، تو پھر انسان کا دل کیسا ہوتا ہے، پھر اس چیز کو ایڈجسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چیزیں بالکل شروعات میں دی جائیں گی جس سے دنیا میں انسان واقف تھا، وہ چیزیں جو اس کو، وہ جاتے ہی اس چیز کو پہچان لے، ایسی چیزیں جس کو دیکھ کے اس کو ایسا ویئرڈ سا نہ لگے اور اپنے آپ کو اکیلا تنہا محسوس نہ کرے اور ایسا لگے کہ بھائی یہ کیا ہے، ہم کہاں آ گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا دل ہے نا، وہ اس کے مطابق ہی ساری چیز کو وہاں پر کیا ہوا ہے، فیشن کیا ہوا ہے، اس طریقے سے اس چیز کو آرگنائز کیا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر انیشیلی کیا کریں گے، وہ باغات دیں گے.
اور باغات کے نیچے سے وہ نہریں بہ رہی ہوں گی، اور پھر انسان جہاں پر جب وہ انٹر ہو جائیں گے تو وہ پھل وغیرہ کھائیں گے. اب پھل ایسے رمان وغیرہ یہ سب انار اور یہ سب انگور یہ سب کھائیں گے. وہ دیکھیں گے اور دیکھتے ہی کیا کہیں گے، یہ تو ہمیں دنیا میں بھی ملا تھا. لیکن اس کے دو اور مفسرین نے مطلب وہ بتائے ہیں. ایک تو یہ کہ جب وہ کھائیں گے مطلب وہ جو پھل دیکھیں گے تو وہ دیکھنے میں بالکل کیسے ہوں گے، ملتے جلتے ہوں گے. یعنی دکھنے میں تاکہ مانوسیت رہے، تاکہ اس چیز سے فیملیرٹی رہے، اور وہاں جا کر ان کو اجنبیت کا احساس نہ ہو، تو اسی لیے ملتا جلتے شیپ رکھے جائیں گے. لیکن وہ ذائقے میں بالکل مختلف ہوں گے، یعنی کہ ان کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ بالکل مختلف ہوگا. اور کہیں کہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مطلب وہ ہر لقمے میں ہر بائٹ میں ان کو الگ الگ ذائقہ دیا جائے گا، کیونکہ ایک انسان جب بہت مرتبہ ایک ہی چیز کھاتا رہتا ہے تو بور ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر لمحے میں ہر لقمے میں اس کا جو ذائقہ ہوگا وہ بدلا جاتا رہے گا، لیکن وہ دیکھنے میں دنیا ہی کی طرح پھل ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر رزقنا من قبلو، اس سے پہلے بھی ہمیں یہ سب کچھ دیا جا چکا ہے، پہلے یعنی دنیا میں بھی دیا جا چکا ہے. تو وہ پہچان لیں گے، ان کے ناموں سے وہ مانوس ہوں گے، ان کے ناموں کو مطلب دیکھ کر وہ پہچان کر ان کے نام پکار اٹھیں گے. ٹھیک ہے. اور حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو ان کو ان سے ملتا جلتا دیا ہے، وہی نہیں دیا ہے، ان سے ملتا جلتا دیا ہے جو اس جیسا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے ذائقے مختلف ہوں گے. اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ جوڑے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا انتظام ان لوگوں کے لیے کر دیا ہے جو ایمان لے آئیں اور اس کے بعد عمل صالح کریں. تو ان کے لیے باغات ہیں، اس کے نیچے نہریں ہیں، اور پھر ان کو پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اس کے اندر موجود ہوں گی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ایک مرتبہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں سے آیت کو ریوائز کر لیتے ہیں. یہ جو چیلنج کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اگر تم ہو کسی شک میں اس سے جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، تو تم سب لے آؤ ایک صورت اس مثال جیسی، یعنی اس قرآن کی مثال کی طرح اس قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ، اور تم سب پکارو اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، اگر تم ہو سچے اپنے دعوے میں. اور پھر اگر نہیں تم سب کر سکو، یعنی اپنے دعوے کو پورا کر سکو، اپنے چیلنج کو اگر تم پورا نہیں کر سکو، اور ہرگز نہیں تم سب کر سکو گے اس دعوے کو پورا، تو تم سب ڈرو آگ سے، وہ جو اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے. اور خوشخبری سنا دو، بشارت دے دو، یعنی ان کو گلیڈ ٹائڈنگز دے دی جائیں. کن لوگوں کو؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان سب نے عمل کیے نیک، کہ ان کے لیے باغات ہیں، جاری ہیں یا بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، یعنی ریورز. جب بھی رزق دیا جائے گا اس سے، یعنی اس جنت میں سے پھلوں کا، پھلوں میں سے کوئی بھی رزق دیا جائے گا، رزق بنا کر، وہ سب کہیں گے، وہ سب کہیں گے یہ، یعنی کہ یہ جو رزق ہے، یہ جو پھل دیا جا رہا ہے، یہ تو وہ ہے جو رزق دیا گیا ہمیں اس سے پہلے، یعنی دنیا میں جو دیا گیا ہے تو وہی ہے. اور ان سب کو دیا گیا اس کو متشابہہ، اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ یعنی کہ پاک باز بیویاں ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی جنت میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل کر دیے جائیں گے. الحمدللہ. یہاں پر اس پر ہی ہم رک جاتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ لوگ اس آیتوں کو انشاءاللہ پڑھ کے آئیے. پانچوں آیتیں جو ہیں آپ پڑھ لیں اور اس کو ریوائز کر لیں، اور کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو پھر ہم سے کل پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ
إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته